अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाज़रीन, आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है। हम देखते हैं कि OIC कॉन्फ्रेंस जिसका इनेकाद पाकिस्तान में हुआ, 48वीं OIC वज़राए काउंसिल का इजलास जो है उसे खुश असलूबी से मुनक्किद किया गया। और हमने देखा कि जिस तरह एक क्लियर स्टांस पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है इस वक्त, जो पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, हुकूमत भी उस चीज़ को फेस कर रही है और बहुत ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन में जिस तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया गया है, OIC कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, यकीनन ये अपलॉडेबल है और काबिल सताइश है। हमने देखा कि PM इमरान खान साहब ने एड्रेस किया और कहा और क्लियर स्टांस दिया कि मुसलमान ममालिक को अपना ब्लॉक बनाने की ज़रूरत है। और हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से ये डिस्कशन की भी जा रही है और बहुत स्ट्रेस भी दिया जा रहा है। साथ साथ ये भी कहा कि 1.5 अरब मुसलमान जो हैं वो अपनी ताकत को भरपूर इस्तेमाल करें, OIC को यूनाइटेड फ्रंट बनाना होगा और सिर्फ बातें नहीं करनी होंगी बल्कि इसे प्रैक्टिकली पॉसिबल करना होगा, इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना होगा कि जो इत्तेहाद है मुसलमान ममालिक का उसे प्रैक्टिकली दुनिया को दिखाना होगा कि ये जो 48वीं वज़राए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, ये यकीनन जितने भी ममालिक इसमें शामिल हुए हैं ये सारी एक फ़ोर्स, एक ताकत बन सकती है। साथ साथ मुसलमान ममालिक को ख़ास तौर पर यह भी कहा कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, अमन चाहता है और जंग पर अगर उकसाया जाए तो यकीनन जो इस तरह की ताकतें हैं उनको भी एक क्लियर मैसेज दिया कि जंग पर ना उकसाया जाए, हमेशा डायलॉग की प्रोसेस किया जाए और फिर उसके बाद अमन की तरफ देखा जाए। यकीनन एक क्लियर मैसेज दिया गया है दुनिया को, ख़ास तौर पर इस हलचल में जहाँ कहीं इंटरनेशनल सैंक्शंस का सामना है, कहीं जंग की सूरत हाल है। इस सारी सिचुएशन में जहाँ हम देख रहे हैं कि जी हमारी खारजा पॉलिसीज़ की टिल्ट एंड शिफ्ट पॉलिसीज़ के तहत हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक ब्लॉक छोड़ता है और फिर दूसरे ब्लॉक में ज्वाइन करने की बातें होती हैं। ऐसी सूरत हाल में बहुत क्लियर मैसेज दिया गया है खान साहब की तरफ से, जिसे जितना सराहा जाए उतना कम है। और अहम बात यह है कि जिस तरह जिस परेशानी का आलम में हुकूमत ने ये सारी सिचुएशन हैंडल की है, यकीनन ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। आज की इस अहम टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद अली शेख साहब ने। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह का लाख एहसान, आप बखैरियत हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, 48वीं वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस OIC की अगर बात करें तो बड़ी सक्सेसफुली उसका इनेकाद किया गया और फिर हम देखते हैं कि आज ही का दिन चूज़ किया गया, यानी 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान का दिन है, बहुत अहमियत का हामिल है। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि ये हमारी बहैसियत कौम बहुत बड़ी कामयाबी है जी। और हमेशा पाकिस्तान आलम इस्लाम में अमन तरक्की का एडवोकेट रहा है जी। और हमारी 1974 में जो सेकंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी जी, उसने पूरी दुनिया के जो मुसलमान मुल्क हैं जिस तरह से उनको यकजा किया जी। वो अपने वक्त के लिहाज से बहुत अहम थी। और आज के जो तनाज़र में जब हम देखते हैं कि जब फ्रेगमेंटेशन आ गई है और जो हमारा इंटरनेशनल सिनेरियो है जी, उसमें काफी चैलेंजेस दरपेश आ गए हैं पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए जी। तो इस मौके पे पाकिस्तान का इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद और मेजबानी करना जी। ये बहुत बड़ा एक माइल स्टोन है। ठीक है। और फिर जैसे आपने कहा ये बिल्कुल सही बात है कि इसको हमने 23 मार्च के हवाले से जो मुनक्किद किया है, जी। देखें पाकिस्तान का वजूद ही आया था एक मुस्लिम नेशन की हैसियत से जी। और एक ऐसी मुस्लिम नेशन जो कि अपना किरदार अदा करे मुस्लिम उम्मा की प्रोग्रेस के लिए। राइट। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है और पूरी कौम को अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और खुशी का एहसास होना चाहिए कि हमने इतने बड़े एक इज्तिमा को बड़ी कामयाबी के साथ हमकिनार किया। सही, राइट सर। अगर इंटरनेशनल सिनेरियो की बात कर लें, जिस तरह आपने भी अभी मेंशन किया, आपने भी जिक्र किया कि बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। अगर खारजा फ्रंट पर देखें तो ज़ाहिर है सफारती सतह पर पाकिस्तान की जो अमेरिका के साथ रिलेशंस रहे हैं, एलाई रहा है पाकिस्तान, और फिर उसके बाद टिल्ट एंड शिफ्ट पॉलिसी के तहत अब रूस से हम हाथ मिलाने जा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक देखा जा रहा है जो सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती जा रही है। ये जो ताल्लुकात अमेरिका के साथ थे वो भी काफ़ी डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में OIC का इनेकाद होना और फिर उसके बाद क्लियर एक मैसेज दे देना, क्या आप समझते हैं रिएक्शन क्या होगा वेस्ट की जानिब से?
میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ ایڈورس ریئیکشن ہوگا. ایک دیکھیں پاکستان کی جو بیسک حیثیت ہے اور جو جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے پاکستان کی, وہ ہر ملک کے لیے وہ عیاں ہے. اور ویسٹ ہو, امریکہ ہو, ان کے جو انٹرسٹ اس ریجن کے ساتھ وابستہ ہیں, تو اس حوالے سے پاکستان کی امپورٹنس کسی صورت میں بھی کم نہیں ہوگی. میں یہ کہوں گا کہ اب تک ہم نے اپنی امپورٹنس کو اکثر اوقات انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے, اور ہمیں یہ اس طرح کا جو رول ہے یہ بہت پہلے ادا کرنا چاہیے تھا کہ ہم سب کے ساتھ ہیں. ہم امریکہ کے کوئی ایک طرح سے ان کے ذیلی یا طفیلی نیشن نہیں ہیں. ہم ایک انڈیپینڈنٹ نیشن ہیں جس کا اپنا ایک نصب العین ہے, اپنے مفادات ہیں, اپنی آئیڈیالوجی ہے. اس حوالے سے اگر ہمیں چین سوٹ کرے گا تو ہم چین کے ساتھ بڑے گہرے مراسم رکھیں گے. اگر ہمیں روس سوٹ کرے گا تو ہم روس کے ساتھ رکھیں گے, اور اس کے ساتھ ہم کسی کے ساتھ بگاڑ تو نہیں چاہتے. ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہماری دوستی اپنی جگہ ہم رکھنا چاہ رہے ہیں, یورپ کے ساتھ بھی. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو مکمل نفی کر دیں کسی بھی ایک گروپ کے ساتھ یا کسی ایک نیشن کے ساتھ, تو وہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے. اچھا, ماضی میں چونکہ ہم اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے رہے اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ اگر ہماری ایڈ اور اس طرح کی تمام چیزیں ویسٹ سے وابستہ ہیں تو ہمیں انہی کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے. یہ پالیسی ہم نے اڈاپٹ کی, لیکن اگر ہم پیچھے کی جانب دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے دیکھیں ہمیں نقصان بھی بہت زیادہ ہوا. اور اگر ہم نے امریکہ کی طفیلی بن کے جنگیں لڑیں, ایون جو سوویت یونین کے ساتھ افغانستان کے معاملے پہ, اس میں اگر ہم اپنے نقصان کا اور اپنے فائدے کا حساب لگائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے نقصان زیادہ اٹھایا اور فائدہ کم اٹھایا. اور اسی طرح سے اس کے بعد 9/11 کے بعد کے اگر ہم حالات دیکھتے ہیں تو میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ایک تو ایسا نہیں ہے کہ چونکہ ہم اچھی طرح سے ان لوگوں کو ہنس کے مل رہے تھے امریکنز کے ساتھ, یا ہم ان کے آگے پیچھے ہو رہے تھے تو اس کی وجہ سے وہ ہمیں کوئی وقت دے رہے تھے. وہ بنیادی طور پہ ہماری جو امپورٹنس ہے, جو جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اور جو ہماری لوکیشن ہے, اس کی وجہ سے کوئی بھی قوم ہو, دنیا کی کوئی بھی پاور ہو, اس کو پاکستان کے ساتھ ایک حد تک مراسم رکھنے پڑیں گے اور اس کو پلیکیٹ کرنا پڑے گا. تو اس میں ہم نے اپنے آپشنز بند کر کے رکھے تھے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اب ہم اپنے آپشنز کھول رہے ہیں. اس کے ساتھ صرف میں یہ کہوں گا کہ پرانے تجربے کی بیسس پہ ایسا نہ ہو کہ ہم دوبارہ پھر کسی ایک گروپ کی طرف لڑک جائیں اور اپنی انڈیپینڈنس پوسچر کھو دیں. وہ ہمیں نہیں کھونا چاہیے. ہمارا مفاد اس میں کس چیز میں ہے, یہ ہمارے سامنے آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ ہمارا مفاد کس صورت میں میٹ ہو رہا ہے. تو آج اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رشیا اور چائنا کے ساتھ ہمارے مراسم اگر گہرے ہوں گے تو ہمیں ان کے ساتھ رکھنے چاہیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, پوائنٹ ویل ٹیکن, بالکل بجا فرمایا آپ نے. اب اگر OIC کانفرنس کی بات کر لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ بہت امپورٹنٹ ایجنڈاز ڈسکس کیے جاتے ہیں, بہت سالڈ سٹانس لے کر یہ میٹنگ جو ہے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے. اب 48ویں یہ سربراہی کانفرنس تھی, وزرائے خارجہ اکٹھے ہوئے, ظاہر ہے بہت سے ایجنڈاز ڈسکس ہوئے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بار جب روٹین لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے, کانفرنس گزر جاتی ہے, پھر اس کے بعد اپنے اپنے ممالک واپس چلے جایا جاتا ہے, 4 دن یہ بات چیت رہتی ہے, اس کے بعد ان ایجنڈاز پر اس طرح فالو اپ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم چاہتے ہیں, اور خان صاحب نے جس طرح آج اپنا کہا کہ مسلمان اتحادی گروپ بنائیں, یعنی متحد ہوں, اور یہ جو کانفرنس ہے نہ صرف یہ یہاں تک محدود رہے بلکہ ایک نیا گروپ بننا چاہیے جس میں عالمی طاقت مسلمان ہوں. اب یہ اس ایجنڈا کو بھلا تو نہیں دیا جائے گا, پھر کہیں یہ کاغذوں تک محدود نہ رہ جائے یا ڈسکشنز کا حصہ نہ رہ جائے؟ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اصل میں جو بنیادی طور پہ زیادہ تر اسلامی جو ورلڈ ہے اس کے جو حکمران ہیں وہ عوام کی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اگر آپ ان ملکوں میں جائیں گے, مجھے جس طرح سے اتفاق ہوا ہے, تو وہ جو عام مسلمان شخص ہے, کسی بھی ملک کا شہری ہے, تو اس کا دل دوسرے مسلمان کے ساتھ دھڑکتا ہے, بہت قربت محسوس ہوتی ہے. لیکن زیادہ تر چونکہ ممالک ایسے ہیں جہاں پر ریپریزنٹیٹیو رول نہیں ہے, تو اس لیے وہ جو ایسپائریشن عام لوگوں کی ہیں وہ اوپر جو ہائر ایکلونس ہیں اس میں وہ ریپریزنٹ یا ریفلیکٹ نہیں ہوتی ہے.
اس کی وجہ سے ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ورلڈ پاورز کے ساتھ میجر جو بلاکس ہیں ان کے ساتھ پھر آ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ بالکل آگ میں نہیں کہتا کہ وہ بجھ جاتی ہے لیکن مدھم ضرور ہو جاتی ہے. صحیح. اور اس کے لیے اگین اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمارے ہاں پرسو اس کو کرتا رہے اس ایجنڈا کو. جی. میں نے جیسے آپ کو اسلامک سمٹ کانفرنس کی مثال دی, اس میں پاکستان نے بڑا کلیدی رول ادا کیا 1974 میں. جی. اور اس نے آپ نے دیکھا کہ آئل ایمبارگوز اور جو ویسٹ میں ان کی قیمتیں پھر آئل کی بڑھیں جس کو بالکل کوڑیوں کے مول لیا جاتا تھا. جی. اور ایون اندر مسلمانوں کے درمیان کتنی انڈرسٹینڈنگ بڑھی. ایون ہمارے آج جو ایکسپیٹریٹس آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلم ورلڈ میں چلے گئے, وہاں سے ہمیں پیسے بھیج رہے ہیں, تو وہ لیڈرشپ کسی نہ کسی صورت میں اپنا رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جیسے اس دفعہ پاکستان نے پھر لیڈرشپ کا رول ادا کر کے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے, تو اب اس کے جو ایجنڈاز کے ریزولوشنز ہیں ان کو بھی پرسو کیا جائے گا اور انٹر ایکشن زیادہ سے زیادہ رکھا جائے گا. دیکھیں, عام زندگی ہو یا قوموں کی زندگی ہو, اس میں جو بھی معاملات اور مسائل حل ہوتے ہیں وہ کانسٹنٹ انٹر ایکشن کے ذریعے سے ہوتے ہیں. جی. اور وہ کانسٹنٹ انٹر ایکشن somehow or the other ہمارے ہاں تھوڑا سا کمزور ہے. تو اگر وہ کوآرڈینیشن پراپر طریقے سے ہو, یہ تمام چیزیں ان کو پرسو پراپر طریقے سے کیا جائے, تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہمارے ریزولوشن پر عمل درآمد انشاءاللہ تعالی ہوتا رہے گا. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا. خان صاحب نے آج کہا کہ بہت کلیئر سٹانس دیا ہے اور یہ کہا بھی ہے کہ اگر مسلمان دنیا ایک بلاک بنا لیتی ہے تو پھر ظاہر ہے یہ بلاک جو ہے یہ انبیٹیبل ہوگا, یہ بہت اسٹرانگ بلاک بن کے سامنے آ سکتا ہے. اس پہ بھی بہت سٹریس دیا گیا ہے. اب کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے اگر آپ پوری سچویشن کو سامنے رکھیں؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رشین وار بھی ہے, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ممالک پر کافی ساری سینکشنز کا بھی سامنا ہے, ہم فلسطین بھی آپ کے سامنے ہے, کشمیر کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے. کیا پریکٹیکلی پاسبل ہے یہ؟ اس وقت تو نہیں ہے, کیونکہ جتنی فریکچرڈ ہے ہماری مسلم ورلڈ اس وقت ہیو اور ہیو ناٹس میں بٹی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ افریقہ کے جو ممالک ہیں مسلمان ملک, ان میں غربت کا عالم, مڈل ایسٹ, پھر ان کے پاس کافی اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ جو ریسورسز ڈسٹریبیوشن ہے, میں تو کہتا ہوں کہ باقی تمام چیزیں چھوڑ کے اگر صرف ویلتھ ری ڈسٹریبیوشن وہ اگر صرف مسلمان ملک آپس میں کریں نا, تو اس سے اکنامی اپ لفٹ ہو جائے گی, پاورٹی کم ہو جائے گی. آپ دیکھیے اسلام کا کانسیپٹ ہے, ہم سب دنیا کی جو 57 کنٹریز ہیں مسلمان, سب ہم اس کو مانتے ہیں, وہ ہے زکوٰۃ کا. اب زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ 40واں حصہ جو آپ کی ایکیومولیٹڈ ویلتھ ہوتی ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے آپ کی جو لوور اسٹارٹا آف سوسائٹی ہے اس میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال کے سائیکل میں, 40 ایئرس کے سائیکل میں تمام کی تمام ایکیومولیٹڈ ویلتھ آف مسلم امہ ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ امنگس دی جو ہمارے انڈر پرویلیجڈ لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ریولیوشنری اسلام کا کانسیپٹ ہے. اگر صرف ہمارے مسلمان ملک ابتدا یہاں سے کریں کہ 40 سال کے عرصے میں ایک سائیکل ہو کہ مسلمان جو غریب ملک ہیں ان میں یہ ڈسٹریبیوٹ ہو ویلتھ, تو آپ دیکھیں گے کہ پاورٹی ختم ہوگی, ایجوکیشن بڑھے گی, سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوگی. ابھی اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہے مسلم ورلڈ اوور آل, اگر آپ دیکھیں گے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ میں بہت پیچھے ہے, اس کی وجہ سے ڈپینڈنس ہے آپ کی نان مسلم ورلڈ پہ بہت زیادہ. آپ کو ویپنری, آپ کو سائنٹیفک انوینشن, ایوری تھنگ ان کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے نان مسلم ورلڈ کی. تو ان کے پھر جب وہ آپ کو ٹیکنالوجی دیتے ہیں, جب وہ آپ کو مختلف چیزیں دیتے ہیں, تو اس کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو آپ کا مونولیتھ بلاک ہے وہ نہیں بن پاتا. تو آج کی دنیا میں, لیکن وہ کہتے ہیں چائنیز ایک کہاوت ہے کہ 1000 میل کا سفر ایک پہلی جو ہوتی ہے اسٹیپ اس سے شروع ہوتا ہے. تو یہ پہلا کم از کم اسٹیپ اب دوبارہ سے لیا گیا ہے, ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی. چلیے جی انشاءاللہ. بالکل, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا. جس طرح ڈاکٹر محمد علی شیخ کا کہنا تھا
کہ بظاہر جو مسلم دنیا کے حالات ہیں، جس طرح کے چیلنجز فیس کیے جا رہے ہیں اس وقت، ایسی سچویشن میں بہت مشکل ہے کہ اس طرح کا جو بلاک ہے اس کی باتیں کی جائیں. بات کرنا بہت اچھی بات ہے، اور جس طرح خان صاحب نے یہ مدعا اٹھایا ہے OIC کانفرنس میں، یہ بھی بہت بہادرانہ اور بہت زبردست انداز تھا ان کا کہ یہ بات کی گئی، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. لیکن بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ بہت مشکل مانا جاتا ہے. ناظرین، آج 23 مارچ 2022 کا دن ہے، یوم عہد تجدید وفا کا دن ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف OIC سربراہان پاکستان میں موجود ہیں، اور بہت زبردست ٹائمنگ تھی کہ آج ہی کے دن ہم نے دیکھا کہ جس طرح آرمڈ فورسز نے بڑی دلیرانہ انداز سے، بہت زبردست، بہت بہادری سے جس طرح یہ پریڈ کا مظاہرہ کیا ہے، پاور شو کیا ہے، یقیناً دنیا کو ایک کلیئر میسج دینا تھا کہ ہم امن پسند ملک ہیں، لیکن اگر ہمیں جنگ پر اکسایا جائے گا تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے اور سیسا پلائی دیوار بن کر سامنے آئیں گے. ناظرین، اس بڑے موقع کی مناسبت سے پاکستان میں OIC کا اجلاس ہونا بھی یقیناً بہت خوش آئند ہے، اور آج ہی کے دن اس اجلاس کو منعقد کیا جانا یقیناً بہت بڑی بات ہے. اب اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب نے. کسی طرف کا محتاج نہیں. سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، میں خیریت سے ہوں. سر، سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. ایک تو آج کا دن بہت بڑا ہے، 23 مارچ ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ OIC کی جو میٹ اپ ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ الحمدللہ کہ ہم کو اللہ نے یہ ایک اور 23 مارچ دکھایا، اور یہ آج اس دفعہ یہ ڈائمنڈ جوبلی ہے پاکستان کے روشن کے 75 سال ہوئے ہیں جی پاکستان کی یوم جمہوریہ کے. اور دوسری بڑی بات یہ بھی ایک تاریخ ساز واقعہ ہے کہ فارن منسٹرز جو ہیں سارے اسلامی ملکوں کے اکٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے ڈیلیگیشنز آئے ہیں، اور انہوں نے OIC میں بھرپور حصہ لیا ہے جی کانفرنس، اور ساتھ میں پریڈ بھی دیکھیے تاکہ پاکستان کے ان کو اندازہ ہو آرم فورسز کی اسٹرینتھ کا اور اس کی پروفیشنلزم کا. اور عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھی تقریر کی ہے جی جس میں تمام مسائل جو مسلم امہ کے ہیں، کشمیر، فلسطین اور اسلام فوبیا جی اور اچھے حکومتیں قائم کرنا جس میں غریب لوگوں کی جو ہے خیال کیا جائے، تو بڑے بولڈ طریقے سے انہوں نے تمام پوائنٹ سامنے رکھے ہیں. میرے خیال میں ایک اچھی اسپیچ تھی جس کا اچھا اثر ہونا چاہیے دنیا میں. صحیح. اچھا سر، عمران خان صاحب کی اسپیچ کا آپ نے ذکر کیا. اب ظاہر ہے یقیناً بہت ضروری بھی تھا کہ ان کی طرف سے اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ کی جاتی ہیں اس فلور پر. ہم نے دیکھا کہ بہت بولڈلی انہوں نے بتایا کہ جو اسلامی ممالک ہیں انہیں اب اتحاد پر یقین کرنا ہوگا، یونائٹ ہونا ہوگا، اور یہ ساری جو سچویشن اب ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پر جو انٹرنیشنل پاورز کا ٹلٹ اینڈ شفٹ پالیسی ہے، اس کے تناظر میں کس طرح دیکھتے ہیں آج کی کانفرنس کو؟ دیکھیے، پچھلے 2-3 سالوں میں بہت بڑی کافی تبدیلیاں ہم اسلامی ممالک میں دیکھ رہے ہیں. جی بہت سے ممالک اسرائیل کے ساتھ بہت تنگی اور تعلقات بڑھا رہے ہیں، اور بہت سے ممالک جو نقصان پہنچاتے ہیں جی اسلام کو یا مسلم ممالک کو، ان کے ساتھ بھی وہ جو ہے کوآپریشن، دوستیاں زیادہ کر رہے ہیں. اور آپس میں مسلمان ممالک جو ہیں جی جتنے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، جو غریب ممالک ہیں، یا ایک یونائٹڈ اسٹینڈ لینا چاہیے، تو وہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. افسوسناک بات یہ ہے کبھی عراق کی جنگ رہتی ہے، کبھی کویت عراق کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، کبھی بحرین میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، جی کبھی آپ کو پتہ ہے سیریا میں، اور ابھی یمن میں جو ہے خون بہ رہا ہے، مسلمانوں کا خون ہی سب طرف بہ رہا ہے. جی تو یہ انہوں نے عمران خان صاحب نے یہی بات بتائی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ان چیزوں پہ قابو پانا چاہیے، اور مسلمانوں کو یونائٹڈ اسٹینڈ لینا چاہیے. صحیح صحیح. اچھا سر، آج کی اگر پریڈ کی بات کر لیں، ہم نے دیکھا کہ جس طرح ہماری آرمڈ فورسز نے، ہمارے جوانوں نے جو پاور شو کیا ہے آج کا، بہت ضروری بھی تھا، کیونکہ درمیان میں ایک گیپ آیا کووڈ سچویشن کی وجہ سے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح یہ دنیا کو ایک میسج جاتا ہے کہ ہم ہر وقت تیار ہیں. آج کا جو پریڈ تھا، خاص طور پر پڑوسی ملک کی جو انسرجنسیز ہیں، اس حوالے سے کتنا اہم تھا؟ دیکھیے، میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ 48 ملکوں کے نمائندے یہاں پر موجود تھے، جی اور 3-4 ملکوں کے جو ہے دستوں نے از خود حصہ لیا اس کے اندر. جی جی ترکی تھا، بحرین تھا، ازبکستان تھا، دوسرے تھے. تو ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات لوگوں سے اچھے ہیں. صحیح. ہماری افواج جو ہے بہت سے ملکوں کے ساتھ ایکسرسائزیں مل کے کرتی ہیں، نیوی بھی، ایئر فورس بھی، فوج بھی.
اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کی فوج نے بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے یہ 75 سال سے تو کشمیر کے جو ایل او سی کے اوپر ایک شوٹنگ وار میں مصروف ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو تجربہ حاصل ہوا ہے. پھر 2 جنگیں انہوں نے لڑی ہیں 65-71 کی. پھر انہوں نے انسرجنسی میں جو ہے حصہ لیا ہے، اور جو علاقے اسٹیٹ پہ جہاں رٹ چلی گئی تھی اس کو واپس لیا، سوات میں یا سارے جو علاقے ہمارے قبائلی علاقے جن کو ہم کہتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وی آر ایک پروفیشنل فوج ہے یہ، اور اس کی اکوپمنٹ بھی اچھی ہے، اس کی ڈسپلن بھی اچھا ہے، ٹریننگ بھی اچھی ہے. جہاں بھی ہمارے دستے جاتے ہیں تو وہاں سے شاباش لے کر آتے ہیں. اور یہ اتنی بڑی فوج پاکستان کے لوگ جو ٹیکس پیسوں سے کھڑی ہوئی ہے، یہ بہت کم پیسوں کے ساتھ اتنی ایفیشینٹ فوج ہے. صحیح. اگر آپ پر کیپٹل لگائیں گے یا بجٹ دیکھیں گے اور فوج کا کام دیکھیں گے تو ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن ادر کنٹریز بہت کم خرچے میں ایک بہت پروفیشنل فوج پاکستان کی الحمدللہ ہے. رائٹ سر، رائٹ، پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا سر، موجودہ چیلنجز کی اگر بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر پاکستان کا روسی ساتھ اور روس کے ساتھ جو ملاقاتیں کرنا، مذاکرات کرنا، کہیں نہ کہیں امریکہ بھی خفا ہے پاکستان سے. اب خارجہ سطح کی اگر بات کریں تو پاکستان کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا اور کون کون سے ایجنڈاز ہیں جن کو فالو کرنا ہوگا؟ سب سے ضروری اہم بات ہے کہ ایجنڈا جو ہو یا کن باتوں کا خیال رکھنا، وہ یہ خیال رکھنا ہے کہ جو بھی ہماری خارجہ پالیسی ہو وہ سب سے پہلے پاکستان کے مفاد میں ہو. صحیح. اور اس سے پاکستان کو فائدہ پہنچے. اور ہم کو اس پریشر میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم کسی ایک کیمپ میں شامل ہو جائیں. اور ہم نے پہلے بھی یہ دکھایا، آپ یہ دیکھیے، اب چائنا جو تھا اس کو امریکہ نے ریکگنائز نہیں کیا تھا اور اس کو یونائٹڈ نیشن میں بیٹھنے نہیں دیتا تھا. بولتا تائیوان جو ہے وہ صحیح ریپرزینٹیٹو ہے. اس زمانے میں پاکستان کی دوستی تھی چائنا سے، اور اس زمانے میں وہ ہم کو منع بھی ان کو کہتے تھے کہ بھائی یہ ایک انہوں نے پالیسی بنائی تھی، رنگ راؤنڈ چائنا اینڈ رشیا، اسے سیٹو سینٹو کے ممبر ہے بنایا تھا. لیکن ہم نے چائنیز کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے، اور بعد میں یہ امریکہ نے کوئی کام آئے جب ہمارے کسنجر صاحب کو انہوں نے ملاقات کروائی یحییٰ خان کے دور میں امریکنوں کی، جس سے امریکنوں کو بے انتہا فائدہ پہنچا ہے ان دا لانگ ٹرم. تو پاکستان جو ہے وہ اپنے اس نے ایک تو یہ بات کہہ دی ہے، ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ٹھیک ہے جی. ہم وی آر پارٹنر ان پیس. رائٹ. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ ہم اپنے قومی مفاد میں فیصلہ کریں گے. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ بیلنس قائم رکھیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے چائنا سے تعلقات اچھے ہیں اور روس سے بہتر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ سے ہم تعلقات توڑ رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں یا یورپ سے کم کر رہے ہیں. بالکل نہیں، وہی برقرار رکھیں گے. رائٹ. پوری کوشش سے سر، لیکن ایسا تو ظاہر ہے، ہم چاہتے ہیں، پاکستان چاہتا ہے کہ جو تعلقات امریکہ کے ساتھ رہے ہیں، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہم بہت عرصہ امریکہ کے الائے رہے، پھر کافی نقصان بھی اٹھایا ہے اس ساری سچویشن میں. جو وار آن ٹیرر تھی اس میں بھی پاکستان کا بہت نقصان ہوا، لیکن بہرحال پھر ضروری بھی تھا کیونکہ افغان امن سے جڑی ہوئی ساری کاوشیں ہیں جو پاکستان نے کی. اب اگر دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو خارجہ پالیسی ہے وہ کس ڈائریکشن میں جاتی ہے، کیونکہ ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف رشیا ہے، پھر اس کے بعد گلف سٹیٹس بھی ہیں، پھر اس کے بعد امریکہ بھی اس طرف کھڑا ہوا ہے، ناراض دکھائی دیتا ہے ہم سے. نہیں، وہ تو کہتے ہیں ناراض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، لیکن پہلے جیسی گرم جوشی نہیں ہے. صحیح. اور وجہ اس کی یہی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ یو ایس پاکستان ریلیشنز کو دیکھیں، جب انہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے رنگ راؤنڈ چائنا تو وہ ہم کو سیٹو سینٹو کے ممبر بناتے ہیں، سر آنکھوں میں بٹھاتے ہیں. جی. اور جب ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ روس وہاں پر گھس آیا ہے افغانستان میں، اور ایک پراکسی وار لڑی جائے جس میں اپنے سولجر نہ بھیج جائیں، پاکستان کے لوگوں کو اور مجاہدین کو لا کے آگے کیا جائے، تو پھر ہم سے بہت نزدیک آ جاتے ہیں. صحیح. پیسے بھی دیتے ہیں اور ہتھیار بھی دیتے ہیں، اور ہم ان کی جنگ لڑکے اپنے آدمی ہمارے شہید ہوتے ہیں. صحیح. اس کے بعد پھر جب یہ افغانستان سے آخری روسی سپاہی نکل جاتا ہے، سوویت یونین ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں امریکہ سپر پاور بن جاتا ہے اکیلا، تو سب سے پہلے جا کے پاکستان کو یہ صلاح دیتا ہے کہ پاکستان میں 10 قسم کی وہ لگا دیتا ہے سینکشنز. صحیح. سمنگٹن ریمنگٹن اور کمپریسلر اور کون سی، اور نیوکلیر ویپنز مت بناؤ اور یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو.
اس کے بعد پھر ضرورت پڑتی ہے خود حملہ کرنے کی افغانستان میں. جی پاکستان کا کندھا استعمال کرتا ہے, پاکستان کی ٹریٹری, پاکستان کی سڑکیں, تو پھر دوستی ہو جاتی ہے اور بولتے ہیں یو آر نان نیٹو الائی, یو آر ویری کلوز ٹو اس, اور ہمارے آپ کے تعلقات ہم 50 سال تک بڑے ڈیپ ہوں گے, یہ ہوں گے. جو ہی کام نکلا تو پھر منہ موڑ لیا. یہی ان کا طریقہ ہے. صحیح. لیکن ہمیں ان کے ساتھ کوئی ناراض کرنے کی, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. رائٹ. ہم ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھیں, لیکن جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے قومی مفاد میں کوئی چیز ہے, چائنا سے ریلیشن رکھنا. چائنا از اے ایمرجنگ پاور. جی. اینڈ رشیا آلسو از اے ایمرجنگ پاور, اینڈ امریکہ از اے ڈکلائننگ پاور اکنامکلی اینڈ ادروائز. رائٹ. تو اس دنیا میں تھوڑے بہت نئی تو یہ سب بندی ہوگی, اور جہاں ہم زیادہ فائدہ دیکھیں گے, ہم ظاہر ہے کہ اپنے ملک کا وہی ہم کریں گے. رائٹ سر, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, پڑوسی ملک کی اگر بات کر لیں, کیونکہ آج کا دن بہت اہم ہے, اور جس طرح ہماری پاک افواج نے جو آج مظاہرے کیے ہیں, جس طرح کی پرفارمنسز دی ہیں پریڈ کے دوران, ہم نے دیکھا کہ وہ ایک کلیئر میسیج انہوں نے دیا ہے. اب اگر پڑوسی ملک کی بات کریں تو آپ دیکھیں آئے دن کچھ نہ کچھ ایجنڈاز لے کر وہ کام کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. کبھی پانیوں سے اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی ہم محاذرہ کرتے ہیں, کبھی ہواؤں سے آنے کی کوشش کرتے ہیں, اور منہ توڑ ان کو جواب دیا جاتا ہے. اب آج کے دن کے مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو پچھلے کچھ مہینوں میں کافی اس طرح کی ایفرٹس ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی جانب سے ہمیں نظر آئی ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں آج کے دن کو, خاص طور پر پڑوسی ملک کی اگر ہم بات کریں؟ جی, ہندوستان پاکستان کے درمیان جو تعلقات رہے ہیں جب سے دونوں ملک آزاد ہوئے ہیں, الگ ہوئے ہیں, ان میں اتار چڑھاؤ رہا ہے. لیاقت نہرو پیکٹ ہوا مہاجرین کے لیے, پراپرٹیز کے لیے, مسنگ ویمن پرسنل کے لیے, اور ایوب خان کے ساتھ معاہدہ طاس ہوا انڈس واٹر بیسن کا, کیونکہ سارے واٹر ورک زیادہ تر ان کی طرف چلے گئے تھے. ان کے ساتھ تعلقات بعد کلوز بھی رہے, بڑے بڑے معاہدے بھی ہوئے ہیں جی, اور جنگیں بھی ہوئی ہیں, اور 2-3 دفعہ بہت کلوز بھی آئے. ویزا پالیسی اور وفود کے تبادلے وغیرہ جو ہیں وہ کافی حد تک رہے. جی, میرے خیال سے واجپئی صاحب کی ایک سنسیئر کوشش تھی جی, کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات بہتر نیبرز کے طور پر ہو جائیں, جی, لیکن وہ کارگل کی جنگ نے اس مسئلے کو پیچھے دھکیل دیا. ٹھیک ہے. وہ مسئلہ وہ جو تھا, اپرچونٹی ایک اچھی تھی جو میرے خیال سے ضائع ہو گئی. جی, لیکن بعد میں بھی منموہن سنگھ صاحب آنا چاہتے تھے, اور سنا ہے کسی فارمولے پر جس سے کشمیری بھی مطمئن ہوتے اور پاکستان کو بھی مسئلہ حل ہوتا. جی, وہ اس زمانے میں ایجوکیشن چل گئی اپنا چیف جسٹس کے افتخار صاحب کی, جس کی وجہ سے منموہن سنگھ صاحب نہ آ سکے. صحیح. لیکن اب مودی کا دور جو آیا ہے, جی, ان کی چھوٹی سوچ ہے, اور یہ ہندوتوا میں اور ہندو اس میں بلیو کرتے ریوائولزم میں, اور یہ اقلیتوں کو دباتے ہیں, ان پر ظلم توڑتے ہیں. جی, اپنے ہندو کے جو نیز ذات دلت جنہیں کہتے ہیں, یا شیڈول کاسٹ, ان پر ظلم توڑتے ہیں, ان کو انسان نہیں سمجھتے. تو مطلب کہ ان کی بہت خراب پالیسی ہے جو ان کے ملک کو بہت نقصان پہنچائے گی. جی, عمران خان صاحب نے تو ہاتھ بڑھایا دوستی کا کہ میں آپ 1 قدم چلے میں 2 قدم آگے بڑھ کے آؤں گا. جی, لیکن ان کے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بدنام کرو, آئسولیٹ کرو, یہاں پر ٹیررزم کراؤ اور کہو جی پاکستان بڑا ٹیررزم کا سینٹر ہے. جی, یہی کام کرتے رہتے ہیں. جو ان کی چال ہوتی ہے الٹی پڑتی ہے, اور پڑے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر یہ ڈائلاگ پاکستان کی افواج جو ہے, جی, ہم تو دیکھیں نا, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو وطن کا دفاع جو ہے اس کا صلہ اللہ دے گا ہمیں, شہید ہوں گے. بالکل. یہ فلسفی اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا مسلمانوں کے سامنے, صحیح, اگر صحیح مسلمان ہے تو. جی, بالکل ٹھیک. سر اگر انڈیا کی بات کریں تو ڈائلاگ پروسیس پاکستان نے کافی دفعہ انیشیٹ کرنے کی بھی کوشش کی کہ ہم ڈائلاگ کی طرف جاتے ہیں, ٹیبل ٹاکس ہوتی ہیں, لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسی محاذرہ کر دی جاتی ہے. کیا فار گرانٹیڈ لیتا ہے اس ساری سچویشن میں اگر دیکھا جائے, کیونکہ ظاہر ہے اگر عالمی طاقتوں کی بات کریں تو وہ بھی انڈیا کو فیور کرتی ہیں؟ دیکھیے بہت سے وہاں پر لابیز ایسی ہیں انڈیا میں جی, جو پاکستان کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ تعلقات بہتر بنانا چاہتی ہیں. صحیح. لیکن اس وقت جو وہاں پر حکومت ہے وہ سمجھتی ہے کہ جتنا ہم مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر دبائیں گے, جی, یا کشمیر میں ہم گولہ باری کریں گے, یا ہم کوئی جس طرح انہوں نے وہ ابھی لندن کو بھیجا تھا تو ہم جو ہے پھر بہت ہم کو ووٹ مل جائیں گے, جی, دوبارہ سے ہم جیت جائیں گے. اس قسم کی پالیسی ہے ان کی جس پہ وہ چلتے ہیں, جو کہ بہت شارٹ سائٹڈ اور غلط پالیسی ہے. صحیح.
اور یہ ان کے حق میں بہتر ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کریں, ڈائلاگ کو ریزیوم کریں, اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ڈائلاگ سے حل نہ ہو سکے, لیکن وہ اس طرف آتے نہیں ہیں. اب میرا خیال ہے کہ یہ اسلامک کانفرنس ہوئی ہے, اس میں کچھ لوگ ان کو سمجھائیں گے, بتائیں گے. ایک بات پہلے اچھی ہوئی تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ ایل او سی پر بہت فائرنگ ہوتی تھی, پراپرٹی کا, مویشیوں کا, لوگوں کو جانے جاتی تھیں, تو وہ ابھی میرے خیال میں کچھ لوگوں کے کہنے سے, سمجھانے سے وہ تو ٹھنڈے پڑ گیا, جو نقصان وہاں بہت ہوتا تھا. تو امید ہم کرتے ہیں کہ ابھی جو ویسی کانفرنس ہوئی, اب لوگ ان کو سمجھائیں گے اور کوئی ہندوستان پاکستان ڈائلاگ ریزیوم کریں گے اور کوئی ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں گے اور ٹریڈ کے راستے کھولیں گے دونوں ملکوں کے مفاد میں, عوام کے. صحیح. اچھا سر, آج کا دن ظاہر ہے بہت اہمیت کا حامل ہے, اور ہم سب نے دیکھا کہ ایک طرف 23 مارچ ہے, یوم تجدید عہد وفا کا دن ہے, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی سربراہان کانفرنس ہے, وزرائے خارجہ موجود ہیں پاکستان میں. کوئی میسیج اگر آپ دینا چاہیں جاتے آتے, کیونکہ آج کا دن بہت امپورٹنٹ دن ہے, تاریخ میں بھی لکھا جائے گا. میں نے پہلے کہا کہ یہ تاریخ ساز دن ہے جی, کہ یہاں پر 48 ملکوں کے فارن منسٹر ان کے نمائندے آئے ہوئے ہیں جی, اور ماشاءاللہ ایک اچھا یکجہتی کا ثبوت ہو رہا ہے. لیکن اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا پیغام دیں, مجھ کو ہمارا دل ساتھ ساتھ خوشی کے ساتھ غم میں ڈوبا ہوا ہے. جی, اس طریقے کی سیاست چل رہی ہے, جی بالکل, جس طریقے کے جلسے جلوس کر رہے ہیں, جس طریقے کی زبان استعمال ہو رہی ہے, جی, اور یہ جو ہے ویسے تو آئی نہیں ہے کہ بھئی نو کانفیڈنس موو, لیکن ایک حکومت کو بیٹھنے نہیں دیتے. جی, پہلے دن آتے حکومت کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں, جھوٹے پروپیگنڈے چلتے ہیں, اور مطلب کہ اس کے بجائے کہ سر جوڑ کے کوئی ملک کے مسئلے حل کریں پارلیمنٹ میں, جی, ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی ہے, جس سے پاکستانی بہت پریشان ہیں. ہم ڈیموکریٹک مووز ڈسٹرب ہوتی ہیں ساری, استحکام نہیں ہونے دیتے. جی بالکل صحیح. رائٹ سر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ موجود تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب, سابق گورنر سندھ بھی رہے آپ, اور جس طرح آپ نے اس ساری سچویشن کو بتایا کہ آج جی 23 مارچ کا دن ہے, پریڈ بھی بہت اہمیت کا حامل تھی کیونکہ بیچ میں ایک گیپ آیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر خطے میں پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے بھی آج کا دن بہت اہم تھا, اور یہ بہت زبردست دن کا جو ہے وہ چوز کیا گیا, انعقاد کیا گیا کہ OIC کی جو کانفرنس تھی وزرائے خارجہ کی, وہ بھی آج ہی کے دن سیشن بلایا گیا. اور جس طرح PM صاحب نے بھی بڑا کلیئر اور بڑا بولڈ ایک سٹانس دیا ہے مسلم دنیا کو, اور انڈائریکٹلی وہ میسج جو ہے وہ دیا گیا ہے ویسٹرن کنٹریز کو کہ پاکستان اور خاص طور پر جتنے مسلمان ممالک ہیں وہ ایک ہیں, ایک پلیٹ فارم پر ہیں, اور امن چاہتے ہیں. جنگ, کوئی مسلمان ملک جنگ نہیں چاہتا, اور نہ اس جنگ پر اکسایا جائے اور نہ فورس کیا جائے کسی بھی مسلمان ملک کو کہ وہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو. اور جنگ ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو, خاص طور پر مسلمان کنٹریز جتنی بھی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ امن رہے. مجھے دیجیے اجازت, کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. خدا حافظ.